वही मिट्टी की कच्ची गलियां, मगरिब के बाद का वक्त, इफ्तारी के बर्तन अभी समेटे भी नहीं गए थे। दरख्त के नीचे बिछे दस्तरखान पर सुकून था, मगर हुआ में एक अजीब सी बो थी। खामोशी में अचानक चोरियों की खनक सुनाई दी, सबकी नजरें उठ गईं। सुर्ख साड़ी में लिपटी वो हस्ती सामने खड़ी थी, ना सलाम ना दुआ, बस आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। इसके कदमों की चाप सुनाई देती, जैसे जमीन इसके नीचे लरज रही हो। वो आकर दस्तरखान के किनारे बैठ गई। चेहरे पर मुस्कराहट थी, मगर वो मुस्कराहट आम नहीं थी, जैसे कोई अंदर छुपा राज बाहर आ रहा हो। करीब बैठे नौजवान ने बेइख्तियार नजरें झुका ली, मगर दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क उठा। ये वक्त इफ्तार का है या आजमाइश का? ये सवाल हर किसी के दिल में था, जबान पर नहीं। फिर इसने आहिस्ता से खजूर की थाली उठाई और पिल भर में जमीन पर दे मारी। छन एक की आवाज के साथ ही जैसे पूरा माहौल लरज गया। हुआ ने झटका खाया, चिराग कांपे और वो हंस दी। ऐसी हंसी जिसमें औरत की हंसी कम और शैतान की आवाज ज्यादा थी। बगदाद में आज भी इस इफ्तार को याद करके लोगों के दिल कांप जाते हैं। ऐसी इफ्तारी जिसने अक्लों पर पर्दा डाल दिया। वो पूरा रमज़ान एक खौफ के आलम में गुजरा। ये बात बगदाद के एक गांव की है, जहां अम्मा हाजरा बहुत पक्के ईमान वाली खातून थीं। उनके पास 1 रुपया तक न होता, मगर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत अमीर हों। वो रोज़े की सख्ती से पाबंदी करतीं, 5 वक्त की नमाज पढ़तीं, मगर इस गरीब दिल में एक ख्वाहिश छपी थी। वो भी चाहती थीं कि गांव की रईस औरतों की तरह वो भी एक बड़ी इफ्तारी का एहतमाम करे। हर रमज़ान उनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह जाती, क्योंकि उनका ख्वाब बड़ा था और उनके पास वसाई कम। अम्मा हाजरा का मामूल था कि वो गांव में भैंसों का गोबर इकट्ठा करके ओपले बनाती, उन्हें सिखाकर बचत और उस पैसे को इफ्तारी के इरादे से जमा करती। मगर किसी को मालूम न था कि उनके दिल में यह खूबसूरत ख्वाहिश छपी है। वो अम्मा, जो कम बोलती थीं और ज़्यादा मुस्कराती थीं, वो एक दिन ऐसा रंग दिखाएंगी कि गांव का नक्शा ही बदल जाएगा। अम्मा हाजरा ने अपने घर के पास एक बड़ा सा कमरा बनाया था, जहां वो ओपले जमा करती थी। जब उनके ओपले ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने गांव में ऐलान किया कि जो औरत भी उनसे ओपले खरीदना चाहे, वो फौरन आ जाए, क्योंकि उन्हें सख्ती से पैसों की ज़रूरत थी। रमज़ान का महीना था और आग जलाने के लिए ओपिलों की ज़रूरत भी ज़्यादा थी, तो गांव की औरतें अम्मा हाजरा के घर पहुंच गईं। अम्मा हाजरा के ओपले बहुत मशहूर थे, पूरे गांव की औरतों ने वो ख़रीद लिए और अम्मा हाजरा के पास एक खासी रकम जमा हो गई। पैसे पकड़कर अम्मा हाजरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं इसी ख्वाहिश, इसी हसरत के साथ ये उपले बनाती और बेचती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी इफ्तारी का एहतमाम कर सकूँगी। लेकिन हर बार कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। मगर इस बार मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी इस रमज़ान की इफ्तारी अपने हाथों से कर सकूँ। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इसी गांव में मस्जिद के इमाम बाबा शाह वली बहुत नेक और बुजुर्ग शख्स थे। अम्मा हाजरा सीधा उनके पास गईं और कहा, अस्सलाम अलैकुम बाबा शाह वली। बाबा जी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम हाजरा बहन, रोज़े रख रही हो? अम्मा हाजरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितनी ताकत दी है रख रही हूँ। बाबा शाह वली ने पूछा, कैसे आना हुआ आज? अम्मा हाजरा ने कहा, बाबा जी, मेरी एक ऐसी ख्वाहिश है जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही। मैं हर साल कोशिश करती हूँ, मगर हर बार अधूरी रह जाती है। लेकिन इस बार मैंने ठान ली है कि चाहे ज़मीन उलट जाए या सीधी हो जाए, मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करके रहूँगी। बाबा शाह वली मुस्करा दिए, वो अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे थे। कहने लगे, हाजरा बहन, ऐसी क्या ख्वाहिश है जो इस उम्र में तुम्हें बेचैन कर रही है? अम्मा हाजरा ने मुस्करा कर कहा, बाबा जी, आपको तो मालूम है कि मैं ओपले बनाकर बेचती हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं होते, मगर उन्हीं ओपिलों को सिखाकर कुछ रकम जमा कर लेती हूँ।
میری دل کی ایک خواہش ہے کہ میں بھی اس رمضان میں بڑی افطاری کا اہتمام کروں۔ ہر سال میں اوپلے بنا کر پیسے اکٹھے کرتی ہوں، مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ مگر اس بار میں خود بھوکی رہ لوں گی، لیکن یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ بابا شاہ ولی اماں ہاجرہ کی یہ عقیدت اور ایمان کا جذبہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، سبحان اللہ! تمہارے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، تم نے بہت خوبصورت سوچ رکھی ہے۔ انشاءاللہ اس بار اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تمہارے پاس کتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں؟ میں بھی تمہاری مدد کر دوں گا۔ اماں ہاجرہ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ہی کمائی سے افطاری کرواؤں۔ میرے پاس 500 روپے جمع ہو چکے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہ آپ افطاری کا سامان مجھے لا دیں۔ میرے گھر میں آج افطاری کا اہتمام ہوگا۔ میں گاؤں جا رہی ہوں، گاؤں کے لوگوں کو دعوت دے رہی ہوں۔ بابا شاہ ولی مسکرا کر کہنے لگے، ہاجرہ بہن، تم بالکل فکر نہ کرو، افطاری سے پہلے افطاری کا سامان تمہارے گھر پہنچ جائے گا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اماں ہاجرہ بابا شاہ ولی کو پیسے دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سیدھا گاؤں پہنچ کر گاؤں کے درمیان کھڑی ہو کر اعلان کرتی ہیں، سنو سنو سب گاؤں والوں، آج افطاری اب سب کے لیے میری طرف سے ہے۔ سب لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے میرے گھر آ جاؤ، میں نے ایک بہت بڑا اہتمام کیا ہے۔ میرے دل کی حسرت تھی کہ میں بھی ایک بڑی افطاری کرواؤں۔ گاؤں کے لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اماں ہاجرہ، جس کی مالی حیثیت کچھ بھی نہیں، جس کے پاس 1 روپیہ تک نہیں جمتا، وہ افطاری کروا رہی ہے۔ کچھ لوگ جو تھوڑے شیطانی ذہن کے تھے کہنے لگے، کیا بات ہے ہاجرہ، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لوگوں کا روزہ خراب نہ کر دینا۔ افطاری کا سامان کہاں سے لاؤ گی؟ کہاں ہیں تمہارے پاس پیسے؟ اماں ہاجرہ کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگے، تم لوگ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں بھی تو اللہ کی نیک بندی ہوں۔ اللہ نے میری مدد کی ہے تو میں اسی کی طاقت پر بھروسہ کر کے تم لوگوں کے پاس آئی ہوں، ورنہ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے اماں، ہم تمہارے گھر افطاری کے وقت آ جائیں گے۔ مگر گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ آخر اس بوڑھی عورت کے پاس پیسے آئے کہاں سے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عورت بڑے دل کی مالک تھی۔ اللہ نے اسے خوبصورت دل عطا کیا تھا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک نچھاور کر سکتی تھی۔ وہ دنیا کی لالچ نہیں رکھتی تھی۔ تبھی کچھ لوگ کہنے لگے، ارے ہم تو بھول ہی گئے، افطاری تو ہر روز ہم باجی پروین کے ہاں کرنے جاتے ہیں۔ اگر ہم اماں ہاجرہ کے پاس چلے گئے تو باجی پروین ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ہر رمضان افطاری کا اہتمام کرتی ہیں۔ گاؤں کے کچھ نیک لوگ کہنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم باجی پروین سے بات کر لیں گے، وہ کوئی منع تھوڑی کریں گی۔ اس بوڑھی عورت نے اتنی محبت اور خلوص سے افطاری کا اہتمام کیا ہے صرف ہمارے لیے، تو ہم اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باجی پروین کے پاس جائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ آج کی افطاری وہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ اماں ہاجرہ کے ہاں جا رہے ہیں۔ کہ باجی پروین کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ دولت مند تھی، گاؤں کی رئیس عورت تھی، اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اسی لیے وہ ہر رمضان پورے 30 دن افطاری کا اہتمام کیا کرتی تھی، جس میں گاؤں کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر افطاری کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ عصر کی نماز پڑھ کر سیدھا باجی پروین کے گھر گئے اور کہا، باجی پروین، اماں ہاجرہ کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ باجی پروین کہنے لگے، ہاں بالکل دیکھا ہوا ہے، وہ بوڑھی عورت جو الفاپلی بناتی ہے۔ کیا ہوا اس سے؟ مر گئی کیا؟ نہیں، اس نے آج افطاری کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے، لہٰذا ہم اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ اپنا راز نہ ہوں، آج کی افطاری ہم اس کے ہاں کریں گے۔ بوڑھی عورت ہے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ باجی پروین غصے سے لال ہو گئیں، یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بوڑھی عورت کی خاطر تم لوگ میری افطاری چھوڑ دو گے؟ میں ہر رمضان میں افطاری کرواتی ہوں، ایسا کیوں کرو گے؟ وہ لوگ کہنے لگے، اب سمجھنے کی کوشش کریں،
وہ بوڑھی عورت بڑے پیار و محبت سے آئی ہے۔ ہم تو اب سے بس یہی بات کرنے آئے تھے، اب ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اماں ہاجرہ وہاں آ گئیں۔ باجی پروین کو سلام کرتی ہیں، السلام علیکم بیٹی، مگر باجی پروین نے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ غصے میں تھیں۔ اماں ہاجرہ کہنے لگیں، بیٹی آج میں نے افطاری کا اہتمام کیا ہے، پورے گاؤں کو دعوت دی ہے اور آپ کو بھی دعوت دینے آئی ہوں کہ آج کی روزے کی افطاری اب میرے غریب خانے پر آ کر کیجیے گا۔ باجی پروین ہنسنے لگے، خیریت تو ہے؟ الفاپلی بنانے والی بوڑھی، تاب افطاری کیسے دے گی؟ پیسے ہیں تیرے پاس؟ سارا دن تو گائے کے گوبر میں رہتی ہے، تیرے پاس پیسے کہاں سے؟ اماں ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاؤں کے کچھ نیک لوگ کہنے لگے، باجی پروین اب یہ اچھا نہیں کر رہی، روزہ اللہ کے لیے ہے اور افطاری بھی، اگر نیت میں کھوٹ ہو تو پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ باجی پروین مزید غصے میں آ گئیں، جاؤ سب کے سب اس الفاپلی بنانے والی کے گھر جاؤ اور پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اب میں کبھی افطاری کا اہتمام نہیں کروں گی۔ گاؤں کے لوگ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ادھر اماں ہاجرہ کا دل ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے جو ارمان سجائے تھے وہ مٹی میں مل گئے تھے۔ وہ اکیلے بیٹھ کر رو رہی تھیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، اے میرے اللہ، کیا ہم غریبوں کے دل نہیں ہوتے؟ کیا ہماری کوئی خواہش نہیں؟ میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے یہ سب کیا تھا، کوئی بات نہیں، میں تجھ سے شکایت نہیں کروں گی۔ اسی دوران بابا شاہ ولی اپنی لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے اماں ہاجرہ کے گھر پہنچے۔ افطاری کا دسترخوان لگا ہوا تھا، رونق ہی رونق تھی۔ وہ چاہے غریب تھیں لیکن ان کے گھر میں برکت تھی۔ بابا شاہ ولی نے پوچھا، گاؤں والے نہیں آئے؟ انہوں نے اماں ہاجرہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا ہاجرہ بہن، تم رو رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ ابھی اماں کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ پورا گاؤں وہاں آ گیا۔ اماں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ پورا گاؤں آ جائے گا۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، اماں ہمیں معاف کیجیے گا، آپ کی نیکی اور ایمان کی طاقت نے ہمیں متاثر کر دیا ہے۔ اماں ہاجرہ مسکرا پڑی، لیکن ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگے، آج میں سکون میں ہوں، آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری خواہش پوری ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کھا رہے تھے مگر کھانے کا سامان ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بابا شاہ ولی بھی حیران تھے۔ یہ سارا منظر درخت کے پیچھے چھپ کر باجی پروین دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ خوشی خوشی اماں ہاجرہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور افطاری کر رہے ہیں، ہر چہرے پر خوشی جھلک رہی ہے اور وہ بوڑھی عورت بھی مسکرا رہی ہے، تو وہ جل اٹھی۔ وہ پہلے بھی شیطان کی بہن تھی، کہنے لگی، دیکھا، میں یہی کہتی تھی کہ یہ عورت مجھے نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ میری برسوں کی محنت اس نے پل بھر میں ضائع کر دی ہے، مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی اور لوگوں کی باتیں سن رہی تھی کہ اماں ہاجرہ کہنے لگے، گاؤں والوں، لگتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت بن چکی ہے کہ میں کل کی افطاری بھی کروا سکتی ہوں، کیا پتہ یہ میری زندگی کی آخری افطاری ہو۔ تم لوگ کل بھی آنا۔ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، اب بالکل فکر نہ کریں، ہم ضرور آئیں گے۔ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی، آج کا روزہ ہمارے لیے یادگار بن گیا اور آج کی افطاری نے ہماری زندگی بدل دی۔ ہمارے دلوں میں محبت بڑھ گئی ہے، احساس جاگ گیا ہے۔ بابا شاہ ولی مسکرا کر کہنے لگے، میں جانتا ہوں یہ باجی پروین کے کام ہوں گے۔ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیوں نہیں آئیں؟ گاؤں والے کہنے لگے، کیا پوچھتے ہیں حضور، افطاری تو وہ کرواتی تھی لیکن لگتا ہے اس میں دکھاوا زیادہ تھا۔ پتہ نہیں اماں ہاجرہ سے اس کو کیا مسئلہ تھا، شاید حسد تھا۔ لیکن چلیے چھوڑیں، ایسے انسان کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اماں ہاجرہ نے خوشی خوشی سب کو خدا حافظ کہا اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے، بابا شاہ ولی بھی۔ مگر وہ شیطان صفت عورت درخت کے پیچھے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اماں ہاجرہ نے اپنے گھر کے پاس ہی الفاپلی جمع کیے ہوئے تھے جنہیں انہوں نے کل بیچنا تھا اور پھر افطاری کا انتظام کرنا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں اور کہنے لگے، کل تو میرے پاس تھوڑے پیسے تھے
لیکن لگتا ہے کہ یہ الفاپلی بیچ کر میں کافی افطاری کا سامان لے آؤں گی۔ وہ بیچاری اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت جو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنا دل بہت بڑا رکھا۔ اس کے پاس 1 روپیہ تک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی محبت کے لیے محنت کی، اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ الفاپلی بنائے اور انہیں بیچ کر یہ خوبصورت کام کرنے لگی۔ یہ دولت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ اس رات پرسکون نیند سوئیں، دل میں بے حد خوش تھیں، کیونکہ اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ اس کی مخلوق کو خوش کر کے ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ خوشی خوشی سو گئیں، مگر دوسری طرف ایک شیطان صفت عورت تھی جس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی کہ لوگ خوش ہیں اور اماں ہاجرہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ اب دکھاوے کی حد سے بڑھ چکی تھی، اس کے اندر غرور اور نفاق دونوں آ چکے تھے۔ اس نے ایک ایسی گندی چال چلی جس نے انسانیت کی ساری حدوں کو توڑ دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اماں نے کل پھر افطاری کا اہتمام کرنا ہے اور یہ افطاری پہلے سے بڑی ہوگی۔ اس نے جلدی جلدی وہ حرکت کی جس نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ اماں گہری نیند میں تھیں، وہ شیطان عورت تیزی سے آگ لے کر آئی اور اماں کے الفاپ لوہے کو آگ لگا دی۔ ان الفاپ لوہے پر اس نے مٹی کا تیل ڈال دیا تاکہ آگ تیزی سے بھڑک اٹھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے الفاپ لوہے کا وہ بڑا سا ڈھیر جل کر راکھ ہو گیا۔ اماں ہاجرہ نے جو اتنی محنت سے قطرہ قطرہ جوڑ کر دریا بنایا تھا، وہ پل بھر میں ایک شیطان نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ پوری رات وہ الفاپلی جلتے رہے اور راکھ میں بدل گئے۔ صبح جب اماں ہاجرہ فجر کی نماز پڑھ کر خوشی خوشی اپنے الفاپ لوہے کی طرف گئیں کہ وہ انہیں بیچ کر افطاری کا سامان خریدیں گی، جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ایک ایسا دردناک منظر تھا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ہائے اللہ! یہ کیا ہو گیا؟ میرے الفاپلی جل گئے۔ ہائے اللہ! یہ کیا ہو گیا؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، میں بد نصیب! ہاجرہ کے الفاپلی جل گئے، نہ جانے کیا ہو گیا۔ وہ رو رہی تھیں، ان کی چیخ و پکار سن کر پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، بابا شاہ ولی بھی آ گئے۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ اماں ہاجرہ کے وہ الفاپلی جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے اور دھوپ میں سکھائے تھے جل کر راکھ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے، اماں یہ کیسے ہوا؟ کیا غلطی سے اپنے آگ لگائی اور یہ جل گئے؟ اماں ہاجرہ روتے ہوئے کہنے لگیں، ارے میں کمبخت ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے تو ان الفاپ لوہے کو اپنی جان کے برابر رکھا تھا، میں ہمیشہ ان کا خیال رکھتی تھی، نہ جانے یہ کیسی ہوا تھی۔ اے اللہ! تاب تو دیکھ رہا تھا نا، میں نہیں جانتی یہ کیسی ہوا تھی، لیکن تاب تو جانتا تھا نا، تاب تو دیکھ رہا تھا، یہ میری محنت تھی۔ وہ روتے جا رہی تھیں، گاؤں والوں نے انہیں دلاسا دیا اور کہنے لگے، اماں آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب مل کر کچھ کریں گے۔ ہاتھ میں پکڑائے، یہ لیجئے، یہ سمجھیے کہ یہ ان اپلوں کے پیسے ہیں، کیونکہ یہ اپلے اپنے ہم کو ہی بیچنے تھے، تو آپ ہم سے پیسے لے لیجئے۔ اماں زہرہ کہنے لگیں، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، کوئی بات نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا، میں پیسے کسی سے نہیں لوں گی۔ لوگوں نے بہت مجبور کیا، بالآخر جس دن سے ان کے اپلے جلے تھے وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھیں، نہ کسی سے بات کرتی تھیں، نہ گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور دوسری طرف وہ مغرور عورت اور بھی زیادہ متکبر ہوتی جا رہی تھی۔ رمضان شریف کا آخری روزہ تھا، اماں زہرہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ان کی موت ایک نہایت ہی افسوسناک لمحے کے ساتھ واقع ہوئی۔ پورا گاؤں غم میں ڈوب گیا۔ وہ عورت جس کی وجہ سے گاؤں میں رونق رہتی تھی، جو غریب تو تھی مگر دل کی امیر تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ بابا سید فخر الدین بھی بہت دکھی تھے۔ زہرہ بہن کو اپلے جلنے کا صدمہ ہی اس دنیا سے لے گیا، نہ جانے یہ کیسے ہوا۔ اے اللہ! تو ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اسی دکھ کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں موجود وہ شیطانی عورت ہی اس سب کے پیچھے تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی،
مجھ سے جو ٹکر لیتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان گزرتا گیا لیکن لوگوں کے دل میں آج بھی وہ دکھ باقی تھا کہ اماں زہرا کتنی اچھی عورت تھیں۔ بابا سید فخر الدین کو بھی بہت افسوس ہوا۔ دن گزرتے گئے، 1 سال بیت گیا، رمضان شریف دوبارہ آ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سال کا رمضان پورے گاؤں کو بدل کر رکھ دے گا۔ عالیہ بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ رمضان اس کی زندگی کا سب سے خوفناک رمضان ہوگا، جس میں صرف اور صرف خوف ہی خوف ہوگا، اور وہ خوف صرف اسی کے لیے ہوگا۔ رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا۔ عالیہ نے اعلان کیا کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی افطاری کا اہتمام خوبصورت طریقے سے کیا جائے گا، اس لیے سب گاؤں والے تشریف لائیں۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے رویے سے ناراض تھے، مگر وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس نے اپنا مطلب پورا کر لیا تھا اور ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نہایت گھٹیا حرکت کی تھی۔ لوگ اس کے اس فعل کو بھول چکے تھے کیونکہ انہیں صرف یہ یاد تھا کہ اس نے اماں زہرا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ شام ہو چکی تھی، افطاری کا وقت تھا۔ ہر طرف افطاری کی خوشبو مہک رہی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، مگر عوام میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بابا سید فخر الدین جو گاؤں سے کہیں گئے ہوئے تھے، گاؤں کے سارے لوگ افطاری کے دسترخوان پر جمع تھے۔ عالیہ خوشی خوشی لوگوں میں افطاری تقسیم کر رہی تھی۔ ابھی روزہ کھولا ہی گیا تھا، لوگوں نے ابھی افطاری شروع کی ہی تھی کہ اچانک ہوا رک گئی۔ ماحول میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک چوڑیوں کے کھنکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ دسترخوان کے قریب آتی جا رہی تھیں۔ ہر کسی کی توجہ اس طرف ہو گئی تھی۔ سامنے درختوں کی طرف سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگوں کی نظریں بے اختیار اس جانب اٹھنے لگیں۔ ہر چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ عالیہ جو یہ سب دیکھ کر پہلے ہی ڈر چکی تھی، کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ ہر کوئی اس آواز کے سحر میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سرخ ساڑی میں لپٹا ہوا ایک وجود جو سیدھا ان کی طرف آ رہا تھا، چوڑیاں کے انکناتی بالکل ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، بس ایک پراسرار چمکدار آنکھوں والا وجود جو سب کو دیکھ رہا تھا۔ مگر وہ آنکھیں انسان کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ شیطانی آنکھیں تھیں۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا، لوگوں نے نظریں جھکا لیں، مگر دل میں خوف بیٹھ گیا۔ کوئی بھی اس خوف کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ عالیہ جو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، جیسے ہی وہ سرخ ساڑی میں لپٹا وجود دسترخوان کے قریب بیٹھا، اس نے کھجور کی پلیٹ مانگی۔ عالیہ نے جلدی سے پلیٹ اس کے ہاتھ میں دے دی، مگر اگلے ہی لمحے اس وجود نے زوردار آواز کے ساتھ پلیٹ زمین پر دے ماری۔ دسترخوان پر بیٹھے تمام لوگ لرز کر رہ گئے۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھا گیا۔ ماحول مزید خوفناک ہو گیا، یہاں تک کہ جانور اور پرندے بھی سہم گئے، جیسے وہ بھی یہ خوف محسوس کر رہے ہوں۔ وقت جیسے وہیں رک گیا ہو، ہر کسی کی زبان بند ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر پھر وہ خوفناک واقعہ پیش آیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک وہ بھیانک وجود زور زور سے ہنسنے لگا، مگر وہ ہنسی کم اور ایک شیطانی قہقہا زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ سب کے دل دہل گئے۔ لوگ بھاگنے لگے تو اچانک ایک بھیانک آواز گونجی، بھاگتے کہاں ہو؟ بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اب بھاگنے کا کیا فائدہ؟ افطاری نہیں کرو گے؟ سب وہیں رک گئے کیونکہ انہیں لگا کہ اگر وہ بھاگے تو شاید وہ انہیں مار ہی نہ ڈالے۔ پھر اس وجود نے دسترخوان کا کونا پکڑا اور ایک جھٹکے سے تمام برتن الٹا دیے۔ غصے سے وہ ہنسنے لگی، عالیہ کہاں جا رہی ہو؟ افطاری کرو نا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ چمکدار آنکھیں عالیہ کو ہی گھور رہی تھیں۔ لوگ سہمے کھڑے تھے، کھجور کی وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ اب زمین پر بکھری پڑی تھی اور ہوا میں وہی پراسرار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ سرخ ساڑی میں لپٹی وہ عورت جس کی ہنسی میں شیطانی گونج تھی، آہستہ آہستہ دسترخوان کے گرد چکر کاٹنے لگی
جیسے اپنی فتح کا جشن منا رہی ہو۔ تبھی گلی کے کونے سے چھڑی ٹیکنے کی آواز سنائی دی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، وہی بزرگ واپس آ چکے تھے جن کا ذکر گاؤں والے برسوں سے کرتے تھے۔ بابا سید فخر الدین، جن کی دعاؤں سے پانی میں آگ اور پتھر میں جان آ جاتی تھی۔ ان کی سفید داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی، چہرہ نور سے بھرپور تھا مگر آنکھوں میں شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ بزرگ نے زمین سے کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے کہا، یہ وہی زمین ہے جہاں رزق بچھایا جاتا ہے، مگر اس رزق میں ظلم اور غرور کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ اس دسترخوان نے وہ سسکیاں سنی ہیں جو کسی کی بیٹی نے روتے ہوئے کھائی تھیں۔ یہ عذاب تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے۔ پھر بزرگ نے مٹی اٹھائی اور اس عورت پر پھینک دی۔ جیسے ہی مٹی اس کے جسم سے ٹکرائی، اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ عام عورت نظر آئی، پھر اس کے چہرے پر وہی امیر ظالم عورت کا عکس ابھرنے لگا جس نے غریب عورت کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت چیختے ہوئے مٹی میں دفن ہوتی چلی گئی، جیسے زمین اسے نگل رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے، گاؤں کی عورتیں رونے لگیں اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ آخر میں بزرگ نے سب کو دیکھ کر کہا، یاد رکھو، رزق اللہ کی امانت ہے، اور جو اس امانت میں غریبوں کا حق مارتا ہے، اس کے نصیب میں صرف عذاب لکھا جاتا ہے۔ جو دسترخوان دوسروں کا حق چھین کر سجایا جائے، وہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل خوف سے لرز رہے تھے۔ اس دن کے بعد گاؤں کا ہر شخص افطاری سے پہلے دسترخوان پر ایک کھجور ضرور رکھتا اور پہلے غریبوں کو کھلا کر روزہ کھولتا تاکہ وہ عذاب دوبارہ نہ آئے۔ اگر آپ کو یہ سبق ملا کہ ظلم کی دیوار پر بنے محل ہمیشہ گر جاتے ہیں، تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ایسی حقیقت پر مبنی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جاری رہیں۔